बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं। अवाम जिससे आइन और सियासी निज़ाम बचाने की उम्मीद लगाए बैठे थे, आज वही बेंच टूट गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने मुकदमे को सुनने से इनकार कर दिया है। अंग्रेज साम्राज्य ने आज़ादी पसंद आवाज़ों को दबाने के लिए जो कानून 200 साल पहले बनाया था, अरशद शरीफ साहब की शहादत की बदौलत आज लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर तारीख साज अपना फैसला दे दिया है, सुना दिया है। इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ आमिर साहब का तजिया हम शामिल करेंगे, कानूनी माहिरीन हमारे साथ मौजूद होंगे, और इसके साथ साथ जब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे तो बात होगी कि रमज़ान के बाबरकत महीने में फल रोज़ादारों के लिए ख्वाब बनकर रह चुके हैं। कीमतें आसमान को छू रही हैं, हुकूमती इदारे मुकम्मल गायब हैं, कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता है। इसके ऊपर बात करेंगे। आमिर साहब, वो जिस तरह से सबसे ज़्यादा उम्मीद अदलिया से पूरी कौम ने लगाई हुई थी, जिस अफरा तफरी या नारकी को रोकने की तरफ वज़ीर दाखिला साहब इशारा कर रहे थे, मुझे तो लगता है कि वो रुकी ही नहीं है, वो किसी तूफ़ान की तरह मज़ीद फैल गई है। ये तूफ़ान बिल्कुल तूफ़ान ही है और ये परफेक्ट तूफ़ान बनता जा रहा है कि रोज़ के धमाके होते हैं। तो आज का धमाका तो यही है कि फवाद चौधरी सब कल कह रहे थे कि उन्हें उम्मीद है कि आज फैसला आ जाएगा कि जो 90 दिन के ऊपर इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन का ये तारीख करने का इख्तियार था कि नहीं। तो दूसरी दफ़ा जो है ना सुप्रीम कोर्ट का जो है ना बेंच वो टूट गया है। तो अब सवाल ये है कि ये कि पाकिस्तान का ये सज्जाद अली शाह मूवमेंट है क्या, कि 1997 में सज्जाद अली शाह के दौर में ये बिल्कुल पैरेलल दो अदालतें बन गई थी और वो एक इधर से फैसला आता था, एक उधर से फैसला आता था। तो ये उस वक्त के ये क्या हिस्ट्री रिपीट कर रही है। और उसके बाद ये है कि क्या जो इतने सारे वाक़यात महज इत्तेफाक हैं कि पहले नॉन रुकनी बेंच जो है वो 2 जजों पर इतराज़ करता है, फिर 2 जज रज़ा कराना तौर पर अलहदा हो जाते हैं, उसके बाद जी 2 जज जो है इख्तलाफी नोट लिख देते हैं। और टाइमिंग देखें ना सबकी कैसे ये एक वक्त में हो रहा है। और फिर जो है एकदम पता चलता है कि अदालत पार्लियामेंट के अंदर जो है अदालती इस्लाहात पे सुओ मोटो पे चीफ जस्टिस के इख्तियारात के ऊपर जो है वो एक बिल पेश हो जाता है, जो कि अब सेनेट में पहुंच कैंची सेनेट में लगा के वो टूट गया है। तो ये है कि ये क्या ये सब कुछ इत्तेफाक है, साजिश है, और इसके क्या असरात पड़ेंगे मुल्क पे, आइन पे, अदालतों पे, सारे ये जितने भी इदारे हैं और जमहूरियत पे। सो ये एक बड़ी क्रिटिकल मोमेंट आ गया है। मुझे बता दीजिएगा जब अबू सर साहब हमारे साथ ज्वाइन करें, क्योंकि जी तो ये अच्छा एक और साथ में वो हुआ कि जो उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये जो जिन्होंने आज मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया, इसकी वजह से फाइल ये बेंच टूटा, उन्होंने पहले राजीनामा किया। जब आप किसी बेंच का हिस्सा बनते हैं तो वो फिर वो आप राजीनामा देते हैं कि जी हाँ मुझे कबूल है। तो उसके बाद ये उससे निकल के उज़र उनका ये था कि जनाब क्योंकि पहले जो है मैं कल जो एक फ़ैसला आया था फ़ैज़ ईसा साहब के साथ, इन्होंने भी कहा था कि ये इख्तियार जो है ना चीफ जस्टिस का जो सुओ मोटो लेने का ये क्वेश्चनेबल हो गया हुआ है। और उन्होंने ये फ़ैसला दिया था कि जब तक 2-1 के फ़ैसले से कि जनाब ये जब तक ये नहीं क्लियर होता उस वक्त तक तमाम जो है सुओ मोटो जो फैसले हैं जो केसेस चल रहे हैं वो मौखर किए जाने चाहिए। तो उन्होंने कहा जी मैंने क्योंकि उसके हक में वो किया हुआ तो अब मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। चलिए मजीद लीगल बात करते हैं। इस वक्त हमारे कानून अबूजर सलमान ने आज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी अबूजर, मैं आपके आने से पहले एक इब्तदाइया दे रहा था कि इतने जो वाक़या 2-4-5 दिन में हुए हैं, पार्लियामेंट में आ जाता है, डिसेंट कर जाते हैं, 2 दफ़ा बेंच टूट गया है, इलेक्शन मुअख्खर हो जाते हैं, ये सारा कुछ जो है क्या ये कोई इत्तेफाक है या ये कोई साजिश हो रही है? देखें आमिर साहब, साजिश हो रही है नहीं हो रही ये तो अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये जो अगर हो रही है कोई साजिश तो ये जब आज से 10-15 साल बाद कोई हिस्ट्री लिखेगा, इनमें काफ़ी लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, यही लिख देंगे।
تو جو کریکٹرز اس میں انوالو تھے، اگر کوئی سازش ہے تو سارا کچھ آپ کو تاریخ آپ کو پتہ ہے، سب کچھ کھول کے بتا دیتی ہے، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال سے یہ سوال ہم تاریخ پہ چھوڑ دیں کہ سازش ہوئی ہے نہیں ہوئی، اس کے علاوہ وہ اس کا جواب ہمیں تاریخ خود ہی دے دے گی. لیکن جو ہو رہا ہے یہ بالکل غیر معمولی سچویشن ہے، اور میں یہ ایسی سچویشن تبھی کریٹ ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر یا خاص کر لیگل جو فرٹرنیٹی ہوتی ہے بار اینڈ بینچ میں، جب آئین جو ہوتا ہے آپ کے ملک کا اس پہ کوئی کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے. جب کیونکہ آئین جو ہے وہ سارے اداروں کا کردار جو ہے، ان کا رول جو ہے، جو ان کے فنکشنز ہیں، پاورز ہیں، کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے. لیکن جب کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے کے ایریا میں جب مداخلت کرتا ہے تو پھر اس طرح کا کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک آتا ہے یا کوئی انٹرنل رفٹ آتی ہے، تو اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. تو بالکل جو بڑی ان ایکسپیکٹڈ اور انفارچونیٹ سچویشن ہے میرے خیال سے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت ہے، لیکن اگر اس طرح کی رفٹس باہر آ رہی ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہے، میرے خیال سے جو ٹرسٹ ہے آف دا پبلک آن دا سپریم کورٹ ایز این انسٹیٹیوشن، وہ جو ہے ویکن ہوتا ہے. ویکن تو نہیں، میرے خیال سے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ہو رہا ہے، ایک میں جو پرابلم مجھے کیا نظر آ رہی ہے، دیکھیں 5 ممبر بینچ 21 اگست 2021 کو کہتا ہے سپریم کورٹ کا کہ جو سو موٹو کی پاور ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے اور کسی کی نہیں ہے، اور آئین کی تشریح کرتے ہوئے کرتا ہے آرٹیکل 184(3) کی. لیکن پھر کل ایک 3 ممبر بینچ جس میں سے 2 ججز کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چیف جسٹس کی پاور نہیں ہے، اور ان کو آرڈر کرتے ہیں کہ آپ روک لیں ساری پروسیڈنگز 184(3) کی جتنی بھی ہو رہی ہیں. تو میرے خیال سے یہ 2 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہے، اس کی میری نظر میں کوئی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل سگنیفیکینس نہیں ہے اس حد تک کہ یہ چیف جسٹس کی سو موٹو پاورز کو ریگولیٹ نہیں کر سکتا 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ کے ہوتے ہوئے. اب یہ نیا بینچ بندیال صاحب نے میری نظر میں اس وجہ سے نہیں بنایا، اسی ججمنٹ کی وجہ سے نہیں. یہ جو اب یہ بہت بڑا سوال ہے اس وقت کہ کیا چیف جسٹس صاحب کو فل بینچ بنانا چاہیے، یا اعتزاز صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ یہ ان کو بالکل سیٹ کرنا چاہیے اپنے کو، یہ کھلی بغاوت ہے اور یہ ان کی لیگیسی کا سوال ہے کہ وہ اس کے اپنے مرضی کا وہ بینچ بنائیں، چاہے 5 ممبرز کا بنائیں. تو یہ بڑا سوال ہے، آپ کا کیا اس پہ خیال ہے؟ دیکھیں عامر بھائی، پہلے آپ کے سوال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں. پہلے تو ہے انہوں نے بینچ بنایا کیوں نہیں ہے. میرے خیال سے یہ جو کل والی ججمنٹ ہے اس کی وجہ سے بینچ نہیں بنایا. میری اپنی ریڈنگ یہ ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے اور ججز خود بہتر جانتے ہیں، پہلے کل جو ہیئرنگ ہوگی میرے خیال سے اس کویشچن کو کیٹر کیا جائے گا جو کل والی ججمنٹ آئی ہے، وہ کیٹر کرنے کے بعد آگے پروسیڈ کریں گے، میری نظر میں یہ ہے. لیکن کیا بینچ فل بینچ بنانا چاہیے؟ دیکھیں ثوابدید تو چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے، لیکن جس طرح کے غیر معمولی اور غیر یقینی حالات ہیں اس ملک کے اندر، اور جو ادارے ہیں آپ کے ملک کے، خاص کر جو ایگزیکٹو ہے، وہ پوری کی پوری کوشش میں ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں کرنا، ایسی سچویشن کریٹ کرنی ہے. تو میری نظر میں میرے خیال سے اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کو فل بینچ بنا دینا چاہیے. اس وجہ سے نہیں کہ کسی کی خواہش پہ ہے، اس وجہ سے یہ کہ پورا سپریم کورٹ بیٹھے اور اس کے بعد اور پتہ چلے کہ کون کس طرف کھڑا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ کارنیلیس مومنٹ ہے یا جسٹس منیر مومنٹ ہے. میری منہ کی بات چھین لی. ایک طرف آئین کھڑا ہے، ایک طرف نظریہ ضرورت کھڑا ہے آپ کا. تو یہ پتہ چل جائے کہ کون آئین کے ساتھ کھڑا ہے، کون نظریہ ضرورت کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ جب ہسٹری لکھیں گے آج سے 15-20 سال بعد، یہ میں بات بار بار کہہ رہا ہوں، جسٹس منیر جو ہوگا وہ آپ پہچان لیں گے، آپ کو ہسٹری بتا دے گی کہ جسٹس منیر کون ہے. میں ایڈ کر دوں، کل جو کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے اس کا بتا دیا کہ 4 رکنی بینچ جو ہے اس کی سماعت کرے گا، وہی ججز تمام شامل ہوں گے سوائے ان کے جن کی طرف سے معذرت کی گئی ہے. 4 رکنی بینچ جو اناؤنس ہو چکا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا نا، یہ وہی بینچ کنٹینیو کر رہے ہیں، اور نہ ان پہ کوئی 2 ممبر بینچ کی ججمنٹ ان کو روک سکتی ہے پروسیڈ کرنے سے. تو میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ اس کو چلایا جا رہا ہے اسی بینچ کو، اور مجھے چیف جسٹس صاحب کے رویے سے لگ رہا ہے وہ اسی کو چلائیں گے، وہ لارجر بینچ نہیں بنائیں گے. اور میرے ویسے خواہش ہے لارجر بینچ بن جائے تو ہمیں پتہ لگ جائے کہ کون آئین کے ساتھ کھڑا ہے، کون نظریہ ضرورت کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے شاید نہ پوری ہو، لیکن میری خواہش یہی تھی کہ فل بینچ بن جائے اس میں. تو یہ انہوں نے لگتا ہے کہ اپنی اعتزاز صاحب کا مشورہ پہ عمل کیا ہے اور وہ کر رہے ہیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں،
کیونکہ اوپنلی آوازیں آ رہی ہیں کہ جی جو بھی یہ کر لیں. صدر پاکستان تب کہہ رہے ہیں کہ ان کو اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں نظر آتے ہیں کہ یہ ادارے باقی جو ان کے ذیلی ادارے ہیں, ایگزیکٹو کے ادارے ہیں, الیکشن کمیشن ہے, وہ سارے اوپنلی کہہ رہے ہیں, برملا کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیفائی کریں گے. تو اب یہ نیکسٹ کوشچن نہیں آتا کہ امتحان ہے پوری عدلیہ کا بھی اور چیف جسٹس صاحب کے بھی کہ وہ اس کو پھر 191 یعنی کہ وہ اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں امپلیمنٹ کروانے میں کہ نہیں؟ عامر صاحب دیکھیں, یہ جو بہانے دے رہے ہیں نا, ان کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جی سیکیورٹی سچویشن خراب ہے, یہ سب کچھ لفاظی ہے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان چاہے تو وہ اپنا آرڈر امپلیمنٹ بڑے آرام سے کرا سکتا ہے. میں آپ کو سمپل سے طریقہ بتاتا ہوں. آرٹیکل 190 کہتا ہے ساری آرم فورسز اور ایگزیکٹو مشینری جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تابع ہے, وہ ان کا آرڈر امپلیمنٹ کرنے میں ایڈ میں کام کریں گے. آرٹیکل 204 کنٹیمپٹ کی پاورز دیتا ہے آئین کا آپ کو, اور 189 کہتا ہے کہ سارے آرڈر سپریم کورٹ کے بائنڈنگ آن آل دی جوڈیشل اینڈ ایگزیکٹو اتھارٹیز. اگر یہ نہیں کرتے آرڈر امپلیمنٹ, 4 کنٹیمپٹ نوٹس ایشو ہونے چاہیے. ایک تو پرائم منسٹر آف پاکستان کو کیونکہ ہیڈ آف دا ایگزیکٹو کیبنٹ, پھر سیکرٹری انٹیریئر کو, سیکرٹری ڈیفینس کو اور چیف الیکشن کمشنر کو. اگر یہ کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو ہو جاتا ہے, نہ آپ کو الیکشن کی ڈیٹ آئے 3 دن کے اندر, تو عامر صاحب میں ادھر آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ میرا نام بدل دینا آپ, میں وکالت چھوڑ دوں گا اگر انہوں نے نہ ڈیٹ دی. یہ اگر کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو آئے, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. It's the highest judicial forum of Pakistan. And its orders are... اس سے تو 4 رکنی بینچ بنانے سے تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈٹ رہے ہیں, وہ بالکل پیچھے اس سے ڈر کے پیچھے نہیں ہٹ رہے. مگر بات یہ ہے کہ سب سے بڑا ملک کا مسئلہ جو ہے وہ 90 دن میں الیکشن کا تھا. یہ بات کسی اور طرف ہی ساری چلی گئی. آف کورس ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے اندر اتفاق ہے کہ یہ بڑی ضروری ہے, یہ اصلاحات جو ہیں یہ 183 کو جو ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے, اس کے متعلق جو اعتراضات ہیں. مگر اس کی ٹائمنگ اور اس کی بدنیتی جو ہے, تو آپ کو لگتا ہے یہ سجاد شاہ مومنٹ آف پاکستان ہے؟ دیکھیں سجاد شاہ مومنٹ میں یہ کیا ہوا تھا کہ ایک چیف جسٹس تھا, اس کے خلاف ڈفرینٹ بینچز نے فیصلے دینا شروع کر دیے تھے. یو نو دیٹ, آپ کو تو میرے سے آپ نے تو کور کیا ہے, ہم تو چھوٹے تھے تب, آپ نے تو وہ کور کیا ہے. انسیڈنٹس وہی ہو رہے ہیں, واقعات وہی ہو رہے ہیں. اب اس کے پیچھے نیت وہ ہے, اس پہ میں کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتا. وہ میں نے کہہ رہا ہسٹری آپ کو بتا دے دی, لیکن بالکل واقعات ویسے ہی ہو رہے ہیں. ایک سائڈ پہ ایگزیکٹو مشینری کھڑی ہے, پرائم منسٹر کھڑا ہے, اندر ججز کے اندر آپ کو کانفلکٹ رفٹ نظر آ رہا ہے. وہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے, آئیڈیولوجیکل ڈیوائیڈ ہے, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں. لیکن بالکل حالات ویسے ہی ہیں کہ دیر از اے کلیئر ڈویژن امنگ دا جوڈیشری جو ادارے کو نقصان دے رہی ہے. تو لیکن 4 ممبر بینچ یا 17 ممبر بینچ ہو, فیصلہ سپریم کورٹ امپلیمنٹ کرانا ہو تو عامر صاحب بڑی پاور ہے آئین کے اندر. یہ سب سے پاورفل آپ کا انسٹیٹیوشن ہے اگر وہ اپنا آرڈر امپلیمنٹ کرانا چاہیں. It all depends upon the man behind the gun, not the man himself. ابو ذر, میں آپ کو آج خاص بلانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے پاکستان کا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے. اور ہمارے لیے بڑا یہ جذباتی مسئلہ اس لیے بھی ہے کہ یہ جو غداری کے الزامات لگا کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا, مقدمات کرتے تھے, جو کہ ارشد شریف کے ساتھ کیا گیا اور اس کے بعد اس کا قتل کیا گیا. تو آپ نے ایک بہت بڑی, یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ڈیموکریسی کی اور پاکستان کی یہ خدمت کی ہے کہ یہ اس کی تفصیل آپ ہی بتا دیں کہ یہ جو سیکشن 124A کو جو عدالت نے جسٹس شاہد کریم صاحب نے آئین سے متصادم قرار دے دیا ہے, اس کی ذرا تفصیل عام آدمی کو سمجھائیں کہ اس سے کیا محرکات ہیں. دیکھیں پہلے عام آدمی کے لیے سیکشن 124A یہ کہتا تھا کہ کوئی شخص جو حکومت وقت, ریاست نہیں حکومت وقت کو اگر اس کے خلاف کوئی تقریر کرتا ہے یا کچھ لکھتا ہے اور اس سے اس کے خلاف نفرت پھیلتی ہے تو وہ بغاوت کا مرتکب ہو جائے گا. یہ سمپل ورڈز میں, اور اس کی سزا 10 سال تھی میکسیمم, قید با مشقت. یہ ارشد شریف صاحب کا آئیڈیا تھا, جون میں انہوں نے دیا تھا اس کو چیلنج کرنا ہے. وہ خیر ملک سے باہر چلے گئے, وہ نہیں پٹیشنر بن سکے. پھر ہم نے اس کو لے کے گئے, چلایا اس کو, وہ تھرو آؤٹ موٹیویٹ کرتے رہے. ہم نے پھر اس کو چیلنج کیا, شاہد کریم صاحب نے سنا, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ قانون جو ہے اپنی اس فارم میں آئین کے جو آرٹیکل 19 ہے جو آپ کو آزادی رائے حق دیتا ہے, فنڈامنٹل رائٹ, بنیادی حقوق بناتا ہے, یہ اس کے متصادم ہے. تو کورٹ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے.
اور اس کی اگر ہسٹری دیکھیں یہ سبھاش چندر بوس سے سٹارٹ ہوتا ہے. 1891 میں پہلا ٹرائل ہوا تھا, یہ 1870 میں قانون آیا تھا. گاندھی, مولانا عبدالکلام آزاد, آپ کے مسلم لیڈرز, کانگریس کے لیڈرز, کلونیل زمانے کی وقت ہیں جبکہ انگریز سامراج جو ہے کنٹرول کرنا چاہتا تھا تو اتنے سخت قانون بنائے گئے. مجھے بڑی یہ حیرانگی بھی ہوئی, تکلیف بھی ہوئی کہ گورنمنٹ نے اس کو اپوز کیا, جبکہ ان کے اپنے دور میں, عمران خان کے دور میں جب ان کے ساتھ پہ بھی غداری کے مقدمے کیے جا رہے تھے اس وقت یہ بہت شور مچاتے تھے. مجھے اس بات کی حیرانگی ہوئی, آپ کو نہیں ہوئی؟ بالکل حیرانگی ہوئی. یہ ان کو ریئلائز تب ہوا ہے کہ یہ کتنا ڈریکونین قانون ہے جب ان کے اوپر خود امپلیمنٹ ہوا ہے. آپ لوگوں نے تو یہ دیکھے ہوئے سارے, کیونکہ آپ اس ملک کی پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں, یو آر اے گڈ کامنٹیٹر, لیکن ان کو ریئلائز یہ ہوا ہے جب یہاں پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ یہ پرچے ہوئے ہیں, اور بے شمار ہوئے ہیں, اتنے ہسٹری میں نہیں ہوئے کبھی جتنے پچھلے 9 مہینے میں ہو گئے ہیں. سو اب ان سارے اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ حکومت میں اس کو ریپیل کر دیتے تو میرے خیال سے یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا خان صاحب کو کہ ان کی گورنمنٹ نے اس ڈریکونین قانون کو, جو 150 سال پرانا قانون ہے, جو برٹش سامراج کی باقیات میں سے ایک قانون ہے, اس کو ریپیل کر دیتے. چلے دیر آئے درست آئے, اب ان کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ قانون جو ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل تھا, یہ کلونیل تھا. اور اب جسٹس شاہد کریم دیکھیں بڑے زبردست جج ہیں, انہوں نے مشرف صاحب کو کنوکٹ بھی کیا تھا, سینٹینس کیا ٹو ڈیتھ کے, آپ نے کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کیا. تو اس طرح کے ہیرے جج جو ہیں ہماری ہائی کورٹس میں ہیں, ان کو ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے. ہم خوش قسمت ہیں کہ عام آدمی کو, میں نے کہا ناظرین کو بتاتے جائیں کہ یہ سینکڑوں اس طرح کے مقدمات ہو چکے ہوئے تھے آزادی اظہار کو روکنے کے لیے. یہ ایک مذہب خیز قانون تھا کہ کوئی آدمی تقریر کرتا ہے تو پورے ملک میں اس کے خلاف ایف آئی آریں ہو جاتی تھیں اور غداری کا مقدمہ چل جاتا تھا. غداری بہت سیریس آفینس تھا. مگر آپ کے خیال میں یہاں پوز کیا ہے تو اب یہ کیا, یہ گورنمنٹ جو ہے اپیل میں بھی جائے گی؟ دیکھیں آپشن تو ہے ان کے پاس, اپیل کر سکتے ہیں, لیکن دیکھیں اگر وہ کریں گے تو ہم اس کو کنٹیسٹ کریں گے, لیکن اگر وہ کریں گے تو گورنمنٹ کے اوپر جو بیک لیش آئے گا, آپ دیکھیں اس پورا میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان کی جوڈیشری کو شاباش دے رہا ہے. تو اگر اپیل کرنی ہے بالکل شوق سے کریں, لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کل کو جب یہ کوئی گورنمنٹس آتی ہیں تو یہ انہی کے اوپر استعمال ہوتا ہے. تو گیٹ اوور دس لا کہ آپ سب اس سے بچیں, آپ کی پولیٹیکل کلاس, آپ کا میڈیا, آپ کے وہ لوگ جو جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں, وہ لوگ جو آزادی رائے حق پہ بلیو کرتے ہیں, رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں, بنیادی حقوق جو ہمارے ان پہ بلیو کرتے ہیں, کہ ان سب کی فتح ہے. تو اس وجہ سے کہ جمہوری پاکستان چاہیے تو اس قانون سے آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا, جو اس وقت کر لیا ہم نے. اس وقت جو آپ کے تعزیرات پاکستان کا حصہ نہیں ہے, اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا, لیکن اگر گورنمنٹ کو شوق ہے اس کو اپیل کرنا ہے تو ہم بھی ڈیفینڈ کریں گے, کورٹ میں جا کے لڑیں گے کیس, پوری جان ماریں گے. لیکن اگر ان کو چاہیے لاسٹلی ابو ذر یہ بتائیں کہ یہ جو پارلیمنٹ میں قانون پیش کیا گیا ہے, اس پہ میں نے اس طرح کہا نا, اس ایشو پہ بہت لوگوں کا اتفاق ہے کہ بہت اچھا اصلاحات کا معاملہ بچا ہے, مگر جس طریقے سے کیا گیا ہے, جس پہ الزامات ہیں ٹائمنگ اور بدنیتی پہ, تو یہ خیر پاس ہوتے ہوتے تو جب شاید الیکشن ہو جائیں, مگر یہ جب بھی عدالت کے سامنے آئے گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے پاس اس کو پھینک دیں گے یا کیا اس کو پاس کر دیں گے؟ دیکھیں میتھڈ, قانون بہت اچھا ہے, لیکن پرابلم کیا ہے, 3 M's, مینر, موڈ اور میتھڈ, یہ پرابلمیٹک ہے. دیکھیں آپ 2 چیزیں اس میں چینج ہوئی ہیں عامر صاحب, ایک پروسیجرل لا چینج ہوا ہے, ایک سبسٹینٹیو لا. پہلے میں سبسٹینٹیو لا پہ آتا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ سو موٹو 3 ججز کی مشاورت سے ہو سکتا ہے, پلس اپیل کا رائٹ دے دیا 184(3) میں. یہ کرنے کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت تھی, اس میں 2/3 میجورٹی بہت ہاؤسز سے چاہیے آپ کو, لیکن انہوں نے یہ سمپل لیجسلیشن سے کر دیا ہے. تو اگر کورٹ تبھی ایک اسٹرائک ڈاؤن کرتی ہے قانون کو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے اگر وہ آئین سے متصادم ہو, تو یہ کلیئرلی مجھے نظر آ رہا ہے کہ آرٹیکل 184 سے متصادم ہے قانون. اگر یہ کل کو ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے یا سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے تو اس کا مجھے جو مستقبل نظر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ یہ واپس یہ والا قانون ردی کی ٹوکری میں جائے گا اور یہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگا. بھونڈا طریقہ ہے قانون بنانے کا, آئین میں ترمیم کرنا تھا آپ کو. صحیح ہے. جو انہوں نے
جی ابوذر صاحب وقت کم ہے اسی فیوچر کو لے کے میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھ دیتی ہوں. 2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. پہلی مثال تو یہ کہ 2013 کے اندر پشاور کے اندر گرجا گھر کے اندر خودکش حملہ ہوتا ہے اور از خود نوٹس ہوتا ہے, اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. اگست میں 2021 میں رحیم یار خان کے اندر مندر پر حملہ ہوتا ہے, جسٹس گلزار احمد صاحب اس کے اوپر از خود نوٹس لیتے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے. میرا سوال بڑا سادہ ہے. وہ سوال میرا یہ ہے کہ مستقبل کے اندر کون اس قسم کے مفاد عامہ کے معاملات کو دیکھے گا؟ اگر ہم چیف جسٹس کے اختیارات کے اوپر کینچی چلا رہے ہیں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تمام چیف جسٹس جب بیٹھ کے مشاورت کریں گے تو اس طرح کے معاملات کو ٹیک اپ کیا جائے گا؟ یہاں پر بھی ہمیں منقسم معاملہ نظر آئے گا. ان معاملات کو کون دیکھے گا پھر؟ یہ تو آپ نے کم ایگزامپلز دی ہیں, اس سے بہت اور زیادہ بھی ایگزامپلز ہیں. مطلب میں قریب کی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سارے معاملات اگر ہیں تو پھر کون ان کو دیکھے گا؟ یہ پاور دیکھیں آئین میں دی ہوئی ہے, یہ خود نہیں بنائی سپریم کورٹ نے سو موٹو پاور, آپ کے آئین کے اندر ہے. پاور بھی نہیں ہے, ان کی ڈیوٹی ہے. جہاں پہ آپ کو لگے کہ جب بنیادی حقوق ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اور مفاد عامہ کا پرابلم ہے تو سپریم کورٹ اس ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ سو موٹو لے. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. اور سپریم کورٹ کیا ہے؟ سپریم کورٹ آپ کے بنیادی حقوق کا ضامن ہے, الٹیمیٹ گارڈین آف دا فنڈامنٹل رائٹس. اس وجہ سے میرے خیال سے اس طرح کی پاورز, اگر آپ یہ ناکام کوشش ہے, یہ نہیں کامیاب ہونی, آپ سپریم کورٹ سے لے لیں گے سو موٹو کی پاور, تو یہ آپ کے ملک کا ان لانگ رن رول آف لا کا نقصان ہے, جمہوریت کا نقصان ہے. تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ سپریم کورٹ سارے ججز اس چیز پہ کمپرومائز کریں گے کہ وہ سو موٹو پاور جو ہے ان سے حکومت چھین لے کوئی قانون بنا کے. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو سیلینٹ فیچر بیسک سٹرکچر ہے آپ کے آئین کا, اس سے بھی متصادم ہے. تو یہ ابھی لیگل بیٹل چلنی ہے پوری, اس پہ لیٹیگیشن چلنی ہے, اور مجھے نظر آ رہا ہے یہ اسٹرائک ڈاؤن ہونا ہے, یہ نہیں بچنا قانون اتنے آرام سے, یہ آئین کے متصادم نظر آ رہا ہے مجھے. بہت بہت شکریہ ابوذر آپ کے خیالات کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ بہت زیادہ لوگوں کا اس چیز پہ تو بہت اتفاق ہے کہ یہ ایک اجتماعی ایک طریقہ کار بن جائے جس سے کہ یہ کیا جائے, مگر جس طریقے سے جس طرح انہوں نے آپ نے 3 M's کا ذکر کیا کہ یہ جناب میتھڈ مینر وغیرہ جو ہے نا, یہ اس پہ اعتراض ہے. بہت شکریہ. ابھی ہم بریک کی طرف چل رہے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو جب تمام اداروں سے نا امیدی ہو چکی تھی تو امید کی کرن پوری قوم کو اس وقت سپریم کورٹ پہ نظر آ رہی تھی. جس بحران کو حل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹایا گیا تھا, جب دروازہ کھلا تو وہاں پر اس سے بڑا بحران ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے. بریک سے واپس آ کے عامر صاحب کے تجزیے کے ساتھ ساتھ مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ان معاملات کے ساتھ ساتھ سیاسی بحران کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کریں گے. سیاست اور عدلیہ کے معاملات پہ بھی بات کریں گے. اس وقت سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر آپ کے وقت کے لیے بے حد شکریہ. جی مظہر عباس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے جو یہ 2-3 دن میں یہ تسلسل کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں کہ یہ سازش ہے یا یہ اتفاق ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ان حالات میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ صدر پاکستان خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اکتوبر میں بھی نہیں نظر آ رہے؟ جی عامر, جو صورتحال لگ رہی ہے اس میں تو بہت ہی ایک بالکل غیر یقینی سی صورتحال ہے. لیکن یہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. اور مجھے نہیں پتا کہ ابھی میں ایک جگہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی سن رہا تھا, حالانکہ وہ عمران خان کے وکیل ہیں, لیکن ہی واز آلسو سیئنگ کہ اس صورتحال کا خاص طور پہ جوڈیشری جس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے اس میں ان کی تجویز یہ تھی, اور میں یہ بارہا کہتا رہا ہوں کہ ایسے معاملات کو فل کورٹ میں ہی لے جانا چاہیے, اس لیے کہ ایک کنفیوژن پھیل گیا ہے. یہ فیصلہ کیسا تھا, یہ فیصلہ 2-3 کا تھا, 3-4 کا تھا, آج پھر ایک جج اس سے نکل گئے. اب کل اگر مائنس ایک جج اور باقی بینچ وہی رہے گی تو میرا خیال ہے صورتحال اتنی ہی خراب رہے گی. اس سے بہتر یہ ہے کہ فل کورٹ بنا کے یہ سارے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے ان چیزوں کو, اور جب فل کورٹ ہوگا تو اس کا فیصلہ فور آئے یا اگینسٹ آئے اس پر پھر آپ سوال نہیں اٹھا سکیں گے, اس لیے کہ اس کے بعد پھر سوال اٹھانے کی گنجائش ہی ختم ہو جائے گی. میرا خیال ہے فار آل ٹائم ٹو کم اس چیز کو فل کورٹ میں لے جانا چاہیے, اور آگے بھی جوڈیشل کمیشن کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو اتنی زیادہ جوڈیشری کنٹروورشل ہوتی جا رہی ہے,
ماضی میں ابھی ہم نے 90s میں دیکھا ہے، عامر 98 میں کیا ہوا تھا سپریم کورٹ میں، 2 سپریم کورٹ بن گئی تھی، اس کے نتائج بھی اچھے نہیں نکلے. اور پولیٹیکلی اگر دیکھیے جو ججز ڈسنٹ بھی کر رہے ہیں نا، اور جو ججز اس سے ہٹ کے بھی بات کہہ رہے ہیں، وہ بھی 90 روز کے الیکشن کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ ڈسپیوٹ سو موٹو کے مسئلے کو کر رہے ہیں. تو اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر فل کورٹ یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں الیکشن 90 ڈیز میں ہونے، اس سے بہتر کیا ہوگا کہ اگر وہ ایک چلے آگے پیچھے کوئی ڈیٹ ہو جاتی ہے، اتنی کوئی کرائسس ہے، لیکن اگر فل کورٹ یہ فیصلہ کر لے کہ الیکشنز مئی میں ہوں یا جون میں ہوں، اور ون ٹائم ایک آپ کو ظاہر ہے اس سے ہٹ کے باہر ہو جائے گی، تو میرا خیال ہے وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا اور ملک میں ایک سیاسی استحکام آنے کی امید بندھے گی. آپ کی طرح میرے جیسے بھی کافی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، پتہ چل جاتا ہے کون کدھر کھڑا ہوا ہے. وہ جو زیادہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کرنیلیس مومنٹ ہے یا منیر مومنٹ ہے، تو یہ پتہ چلتا. دوسرا اس کا یہ فائدہ تھا کہ اس کے بعد جو ہے اگر اسٹرکٹ ایکشن لینا ہے 90 روز کے عملداری نہ کرنے پہ، تو کورٹ کی طاقت محدود ہو جاتی ہے. بہت دیکھیے اب عامر، اگر فل کورٹ کا یہ فیصلہ ہوگا تو حکومت کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ اس پہ امپلیمنٹ کرے، اور ورنہ ایک کنٹروورسی رہے گی. کوئی جوڈیشری کو نہیں مانے گا، کوئی جس طرح سٹنگ ججز پر اٹیک ہو رہے ہیں، جس طرح سٹنگ ججز کے بارے میں جو ہے وہ پبلک پرسیپشن بنائے جا رہے ہیں، رائٹ اور رانگ، لیکن وہ کوئی ہمارے لیے آپ کے لیے کوئی بہت اچھی مثال نہیں قائم ہو رہی. سپریم کورٹ ایک بھول بھلیاں سی لگ رہی ہے اس وقت. ایک پچھلے 4-5 دن میں اگر آپ دیکھیں کہ صبح ایک فیصلہ ہوتا ہے، دوپہر کو کوئی دوسرا ہو جاتا ہے، وہ اس کے اوور لیپنگ نظر آتی ہے. اچانک جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ کا فیصلہ سامنے آ گیا، اچانک منصور علی شاہ کی اور 2 ججز کے فیصلے آ گئے، اور ایون جو سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کے اندر بھی مندوخیل صاحب نے یہ فیصلہ وہ کر دیا کہ میں تفصیلی فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں. تو ایک کنفیوژن، ٹوٹل کنفیوژن نظر آ رہا ہے. اور سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کے بارے میں اگر یہ تاثر بن جائے کہ وہاں اٹر کنفیوژن ہے، اور ایک پولیٹیکل میٹر پہ، ایک ایسے میٹر کے اوپر جو سب کی نظریں اس فیصلے پر ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر انہوں نے صبح وہی بینچ سنتی ہے اگر، تو یہ بات آگے اس کنٹروورسی کو ختم کر. بالکل کنٹروورسی تو رہے گی، مگر سپریم کورٹ کا اختیار چاہے 4 بینچ کا ہو یا فل بینچ کا ہو، وہ تو وہی رہتا ہے. کم از کم یہ تو اب کلیئرلی نظر آ گیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں سے اس کو ڈر نہیں رہے ہیں، ڈٹ گئے ہیں. اور وہ نہیں چارز کا یہ ہے کہ اب دوبارہ نیا بینچ بنانے سے اور ڈیلے ہونی تھی، سب کو بحث کرنی پڑنی تھی، اور دن لگ جانے تھے، اور ٹائمنگ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ٹائم دن بدن گزرتا جا رہا ہے. تو یہ اب تو نظر آ رہا ہے ان کا کہ اسی لیے اس کرانے کا مقصد اس کو ڈٹ جانا ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈٹ جانے کا جو ہے یہ آگے کس حد تک جائیں گے، کہ آگے کنٹیمپٹ میں، آپ سے پہلے ابوذر کہہ رہے تھے کہ ان کو 4 بندوں کو پرائم منسٹر سمیت بلا لینا چاہیے کنٹیمپٹ میں اگر وہ نہیں مانتے. دیکھیے ہاں بالکل یہی ہے، یہی صورتحال بن سکتی ہے. لیکن عامر یہ دیکھیں نا کہ اگر چیف اس کو ہم ڈٹ جانا کہتے ہیں اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ بن جاتی ہے، تو کیا یہ صاحب فیصلہ ہوگا؟ لیکن اگر آپ مکمل کورٹ اور 15 ججز بیٹھ کے، جن میں سے ظاہر ہے جو لوگوں کے ہم پولیٹیکلی اگر دیکھیں کہ دونوں ہی طرف کے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں شاید یہ میری سائڈ پر ہے، دوسرا سمجھتا ہے میری سائڈ پہ، وہ سب اگر ایک کورٹ میں بیٹھیں گے اور ڈیلیبریشن کریں گے، سب کے ویوز سامنے آئیں گے، اپنے لیگل اوپینین سامنے آئیں گے، اس کے بعد آپ مجھے بتائیں، اس کے بعد سینٹی سامنے آئے گی. ہم میں چاہے ذاتی طور پہ یا کوئی بھی ذاتی طور پہ اس فیصلے سے ایگری کرے نہ کرے، لیکن ماننا تو اس فیصلے کو سب کو پڑے گا. 15 رکنی بینچ کے فیصلے کو تو سب نے ماننا پڑے گا، سب کو ماننا پڑے گا. اس کے بعد سپریم کورٹ پہ کوشچن نہیں اٹھے گا. اور چیف جسٹس صاحب کا اس وقت سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ تاریخ میں ایک ایسے جج کے طور پہ جانے جائیں کہ جنہوں نے کنٹروورسی کو سے نکالنے کے لیے سپریم کورٹ کو فل کورٹ بنایا، اور فل کورٹ نے سو موٹر کا ایشو بھی ریزالو کیا، الیکشنز کا بھی ریزالو کیا، ان کنٹروورسی کو بھی ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم کیا.
اور پھر شاید اس کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس میں بھی جو امپروومنٹ لانی ہے وہ کرنا ہے وہ بھی آ سکتی ہے. تو اگر یہ نہیں بنتا تو پھر ہم اسی کنٹروورسی کو چلتے ہوئے دیکھیں گے. جو بھی فیصلہ ہوتا ہے دوسرا فریق اس فیصلے کو نہیں مانے گا, وہ بھی شاید یہی ریز کر سکتے ہیں کہ جی کیوں نہیں آپ نے فل بینچ بنائی, کیوں نہیں انہی لوگوں پر مظہر یہ اخلاقی یا سیاسی سوال تو ہوگا کہ یہ کنٹروورشل رہے گا چھوٹے بینچ کا فیصلہ, مگر سپریم کورٹ کے اختیارات تو وہی رہتے ہیں. آئینی طور پہ تو 4 بینچ کا بھی وہی اختیار ہے, چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو 15 کا ہونا تھا. اور میرا خیال ہے آپ کا یہ سوال بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل یہ فیصلہ تو 90 دن کے الیکشن کے بارے میں تھا, مگر یہ کسی اور طرف چل گیا. اور یہ زیوم کرنا کہ وہ 15 کے 15 جج جو ہیں وہ اس پہ تو اعتراض کر رہے ہیں سو موٹو اختیارات پہ, اور یہ مگر یہ زیوم کرنا کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن کرنے کو اپوز کریں گے. دیکھیے عامر, ایک سیدھی سی بات ہے, الیکشن تو 90 روز میں ہونے چاہیے, اب نہیں ہوئے. اب اگر ہم دیکھیں تو اس وقت تو نہیں نظر آ رہا. تو یہ بہت بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم آئین میں جو واضح چیز لکھی ہوئی ہے اس کو نہیں فالو کیا ہم نے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی چاہے عمران خان نے جس مقصد کے لیے بھی وہ کی, کرائسس بڑھا اس سے, لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن کو فوری طور پہ الیکشن کی طرف دیکھنا چاہیے تھا. گورنر پنجاب کا جو موقف تھا وہ بھی درست نہیں نظر آتا مجھے. گورنر کے پی نے جو غیر ضروری طور پہ تاخیر کی, کیونکہ اب الیکشن سے فرار جو ہے وہ ایک غیر جمہوری رویہ ہے. الیکشن یہ کہنا کہ جی ترازو وہ ہوں وہ ٹھیک ہے, آپ کا نقطۂ نظر ایک اپنی جگہ ہے, اس نقطۂ نظر پہ آپ زور دیتے رہیں, لیکن اہم بات یہ کہ آئین میں تو ترازو کا ذکر نہیں ہے. آئین میں تو یہ ذکر ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہو تو آپ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں, کم واٹ میں. یعنی وہاں بالکل فل سٹاپ لگا ہوا ہے. تو وہاں اس چیز سے ڈیویٹ کرنا وہ میرا خیال ہے ڈیموکریٹک ویلیو, ڈیموکریٹک پریکٹس کے لیے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ کل انہی جماعتوں کو, جب یہ اپوزیشن میں ہوں گی, انہی جماعتوں کو ہرٹ کرے گا. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ وقت کے حکمراں جب فیصلے کرتے ہیں اور لیجسلیشن کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ آنے والے وقت میں وہی لیجسلیشن ان کے گلے بھی پڑ سکتی ہے. اور یہ ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں یہ ہوا تھا کہ جو پیرول پہ ریلیز کے تھے آرز تھے وہ کم کر دیے گئے تھے, اور پھر جب نواز شریف جیل میں گئے تو وہ ان کو اس چیز نے ہرٹ کیا اس چیز کو. بھٹو صاحب کے زمانے میں ہم نے دیکھا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کے جب کیس چل رہا تھا تو اس میں انہوں نے غیر ملکی وکلا کو ہائر کرنے کی کوشش کی تو قانون سازی کر دی گئی کہ نہیں, غیر ملکی وکلا آپ نہیں لا سکتے. جب بھٹو صاحب کا ٹرائل ہوا مظہر ویسے تو سپریم کورٹ کے تمام ہی جج جو ہیں وہ تکریم کے لائق ہوتے ہیں, اور وہ ہے یہاں پہ ابھی ایک ایشو آ گیا ہے کہ تاریخ میں اس وقت یہ جسٹس سجاد علی شاہ کو ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو سمجھتا تھا کہ وہ غلط ہیں, مگر آج جو ہے سارے کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھے, وہ صحیح راستے پر تھے. تو یہ اب سارے ہی باعزت جج ہیں, مگر کیونکہ یہ انہوں نے کسی اور ایشو کی وجہ سے ڈیفائی کر کے یہ اس میں سے نکل گئے, تو جب یہ فیصلہ آئے گا اور یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو ان کے اوپر بھی پھر کوئی تاریخ پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتی ہے. حالانکہ ان میں سے کئیوں کو آپ اور میں ذاتی طور پہ جانتے ہیں, تو وہ سارے بہت لائق لوگ ہیں, باصول لوگ ہیں. دیکھیے عامر, تاریخ نے جو بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی, تاریخ نے عدالت کے فیصلے کو غلط ثابت کر دیا. اسی طریقے سے مجھے نہیں پتا آگے جا کے تاریخ پاناما کیس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے, کیونکہ میرے نزدیک پاناما جتنا بھی اسٹرانگ کیس ہو, لیکن میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو پہلے اسے ٹرائل کورٹ میں بھیجنا چاہیے تھا, کیونکہ سپریم کورٹ کو صرف اپیلنگ اتھارٹی ہوتی ہے. سپریم کورٹ صرف اپیل سنتی ہے. سپریم کورٹ ڈی فیکٹو ٹرائل کورٹ نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ اگر پہلے کسی کو ڈسکوالیفائی کر دے تو آپ مجھے بتائیں اس کی ماتحت عدالت اس سے سزا نہیں دے گی تو اور کیا کرے, کیونکہ اگر اعلیٰ عدلیہ نے ایک شخص کو نااہل قرار دے دیا تو ظاہر ہے نیچے جب کوئی کیس جائے گا اس کے بعد تو اس نے تو اس کو سزا دینی ہے. تو بہتر تھا اس وقت, تو مجھے نہیں پتا آگے چل کے کیا ہوگا. اسی طریقے سے آپ
کل یہ فیصلہ کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں الیکشن کے حوالے سے یا سو موٹو کے حوالے سے یا یہ جو پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ لیجسلیشن ان ہیسٹ ہے اور اس میں ظاہر ہے جتنی بھی اچھی لیجسلیشن ہو لیکن اس میں انٹینشنز جو ہیں وہ بہت آبویس سی نظر آتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے میں مگر آپ کے پینما والی پوائنٹ میں کیونکہ میں روز ہی اب بھی جاتے رہے ہوں گے میں روز جاتا تھا وہاں پہ ایک سٹیج آئی تھی جس پہ ججز بہت بچنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جناب ایف آئی اے کو کہ آپ اس کی تفتیش کریں, انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا فائنلی کہ جناب نیب کو کہ آپ جو ہے حدیبیہ کو کھولیں اور آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں, تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ جناب ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتا. تو یہ اس وقت جو کہا گیا تھا عدالتوں نے, انہوں نے کہا جی نہ ایف آئی اے اس کو کر پا رہی ہے, نہ نیب اس کو کر پا رہی ہے, نہ اس کو کوئی اور ادارہ ہے. تو ٹرائل کورٹ کی کیا جرت ہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر کے متعلق یہ کی جائے؟ کس نے تعاون کرنا ہے؟ پروسیکیوشن بھی ان کی اپنی ہوگی, ڈیفنس بھی ان کی اپنی. یہی تو عامر سب سے بڑا سوال ہے کہ اگر سپریم کورٹ اپنے آپ کو اتنا مضبوط نہ کر پائے کہ وہ سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف فیصلہ نہ دے پائے تو پھر ظاہر ہے پھر ہم کس کی طرف دیکھیں. میرا خیال ہے عدلیہ کی انڈیپینڈنس کی جدوجہد جو تھی وہ یہی تھی کہ اے اسٹرانگ سپریم کورٹ, اے اسٹرانگ جوڈیشل سسٹم, کرمنل جسٹس سسٹم. بدقسمتی سے اس وقت سے افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے گلیمرائز ہو گئی سپریم کورٹ, چاہے وہ افتخار چودھری صاحب ہوں, ثاقب نثار صاحب ہوں. آنے والے ججز کو جو ہے وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین جو ہے اور اس میں چلنے والے ریمارکس اور آبزرویشن اتنی اٹریکٹ کر گئی کہ ہم بیسک جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کانسیپٹ تھا اور آئیڈیا تھا اس سے ڈیویٹ کر گئے. یعنی تھا تو یہ کہ افتخار چودھری صاحب اور ثاقب نثار صاحب نچلی سطح کے کورٹ سسٹم کو بہتر کرتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ پوری سپریم کورٹ اور ٹیلی ویژن جو ہے وہ صرف جو ہے سپریم کورٹ کے ہی گرد گھومتے نظر آئے یا کہ کسی حد تک ہائی کورٹ کے. سیشن کورٹ لوور کورٹ ہمیں بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. مظہر بہت بہت شکریہ آپ کا. میں صرف لاسٹ لائن ایڈ کر دوں کہ یہ زیادہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ منیر مومنٹ یا کورنیلیس مومنٹ جو ہے, سب سے بڑا یہاں سوال یہ آ گیا ہے کہ یہ اس کے بعد کیا کاکڑ مومنٹ ہوگا یا مشرف مومنٹ ہوگا. صحیح ہے, چلیے ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں. مظہر عباس صاحب کا بہت شکریہ. بریک پر جا رہے ہیں مگر بریک سے ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ سیاستدانوں نے اپنی سیاست کی اس دوڑ کے اندر عوام کے جتنے بھی حقیقی مسائل تھے وہ اپنے پاؤں تلے ٹون ڈالے ہیں. ان میں سب سے بڑا اور حقیقی مسئلہ عوام کا بے لگام مہنگائی ہے. اس مہنگائی کے اوپر میں بریک سے واپس آ کے بات کروں گی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. عامر صاحب, مہنگائی پہ میں جانے سے پہلے چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ تمام گفتگو کو سم اپ کرنا چاہیں پھر ہم نیکسٹ چلیں گے. جی, میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ اب نظر آ رہا ہے کہ 4 رکنی بینچ بنانے سے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس کو سوال ہوگا یہ کہ کس حد تک اگر ڈیفائنس ہوتی ہے تو کس حد تک جاتے ہیں. جس طرح وہ غفاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو 4 لوگوں کو جو ہے پرائم منسٹر سمیت کنٹینٹ میں بلانا چاہیے اگر اس کی امپلیمنٹ عمل درآمد کرانی ہے. تو یہ ایک بہت ایک نیا جو ہے ایک کنٹروورسی ہو جائے گی اور یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے, پھر یا ادھر جائیں یا ادھر جائیں, وہ والا یہ تو ہے. دوسرا اس میں یہ افسوسناک پہلا تکلیف ہوتی ہے کہ پچھلے ضیاء الحق سے جان چھڑانے کے بعد نون لیگ درمیان میں بڑی جمہوریت کی بات کرتی تھی اور لگتا تھا ایک دور میں کہ یہ جمہوریت کی طرف گامزن ہو گئے ہیں. یہ کھلم کھلا یہ والی باتیں کہنے سے کہ جی اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہونا, 90 دن کو آئین کو نہ کرنا, یہ اپنا وہ جو ان کی اچھائیاں بھی تھیں جو درمیان میں انہوں نے بھی مشرف کے خلاف سٹرگل کی اور خواجہ آصف صاحب تو رکتے ہی نہیں تھے, کہتے ہیں میں نہیں, میرا والد بھی غلط تھا کہ اس نے ضیاء الحق کا ساتھ دیا. تو یہ اب ضیاء کی دوبارہ پٹاری میں چل گئے. مجھے زیادہ تکلیف اس سے بھی زیادہ پیپلز پارٹی کی ہے کہ یہ انتخابی اصلاحات کے اوپر کسی کو بحث نہیں ہے, میں بھی سمجھتا ہوں ہونی چاہیے جو ہے, مگر یہ اس واقعے سے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا یہ پتھر کی لکیر ٹائپ کا آئینی شک ہے. تو یہ جب کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ ایک تکلیف بھی ہوتی ہے اور سمجھ میں بھی نہیں آتی. آگے آپ کو کچھ روشنی نظر آ رہی ہے؟
مجھے روشنی ابھی بھی نظر آ رہی ہے کہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 15 کو فل بینچ بھی بن جاتا تو بھی جو ہے یہ 15 کے شاید 15-0 سے 90 ڈے کا یہ فیصلہ آنا تھا. چلیں اچھے کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیریت رکھے. اب بات آتی ہے عامر صاحب مہنگائی کی. صحافی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خبر کی نوعیت اور اہمیت کا تب اس کو پتہ چلتا ہے جب وہ پریکٹیکلی باہر نکلا اور اس نے دیکھا ہو، حالات کا جائزہ لیا ہو. مہنگائی پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں. کبھی آپ باہر نکلے رمضان میں خاص طور پہ فروٹ لینے کے لیے؟ پھر میں اس پہ بات کروں. میرا ویسے یہ ہمیشہ ایک شوق رہا ہوا ہے کہ کافی ساری اس طرح کی چیزیں میں خود خریدنے جاتا ہوں. یہ میرا پاس ٹائم ہے، تو میں بالکل وہ آپ نے جو مجھے الزام دیا ہے وہ نہیں ہے. مگر یہ مہنگائی 46% ہو گئی ہے اور رمضان کا مہینہ ہے، لوگ بڑی تکلیف میں ہیں. آپ نے دیکھے آٹے کی لائنوں میں لوگ کس طرح جان ضائع کر رہے ہیں. اور وہ مگر اس میں ایک نیا، یہ کراچی میں جو یہ واقعہ ہوا ہے، یہی طریقہ ہے یہ چور بازاری کو روکنے کا اور جو فراڈ کرنے، مافیا کو روکنے کا جو ہے. یہ جو کراچی میں ایک عظیم کام ہوا ہے کہ انہوں نے، شہریوں نے رضا کرانہ اس کا بائیکاٹ کر دیا، فروٹ کا بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی مہنگے فروٹ کے بائیکاٹ کا کراچی سے شروع ہوا اور پورے ملک میں پھر یہ پھیل گیا. اس کے بعد پھر یہ ایک سماجی کارکن ہے ظفر عباس صاحب جنہوں نے یہ اس کا شروع کیا تھا. اور اس کے بعد یہ 10 دن تک افطار کے لیے انہوں نے کہا جی کوئی فروٹ نہ خریدے. اور پھر اس کے بعد بالکل وہ آگے بڑھ گئی. لوگوں نے یکجہتی کا اظہار کیا. اور بالکل جو ہے اب جو ہے کراچی میں سماجی کارکن یہ جو 10 فروٹ روپے کلو جو ہے نا فروٹ آ گیا، وہ آ گیا. اور ٹوکٹ قیمت جو ہے وہ 10 روپے مقرر کرنے کا مقصد عزت نفس کا خیال رکھنا یہ ان کا کہنا تھا. پر میں یہ اطلاع ضرور دے دوں کہ ہم بڑے فخر کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیم کے ممبر نور الہدا شاہین، جن کا نور الہدا شاہین جو بہت مشہور پاکستان کی ادیب ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سوات کے رہنے والے ہیں، مگر یہ سب سے پہلے 2017 میں انہوں نے اس موومنٹ کا آغاز کیا تھا کہ فروٹ کے بائیکاٹ کا آئیڈیا انہوں نے دیا تھا. اور اس کی وجہ سے اس زمانے میں یہ بائیکاٹ جن میں 3 دن کے اندر فروٹ کی قیمت میں 40 سے 50% کمی ہو گئی تھی. یہ اس کے بانی ہے یہ نور صاحب کے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. نور بتائیے کہ یہ ایک دو پہلے آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا اور کیسے یہ کاوش ہوئی اور کیسے یہ پھیلی؟ جی عامر صاحب، یہ 2017 کی بات ہے کہ میں افطار کے لیے فروٹ خریدنے کے لیے باہر نکلا. تو جب قیمت کا پوچھا تو میرے ہوش اڑ گئے. تو میں فروٹ خریدنے کے بجائے بس میں گھر چلا گیا. اور افطار کے بعد میں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ ایک مختصر سی تحریر لکھی تازہ الفاظ میں کہ افطار میں فروٹ کھانا ضروری نہیں ہے، آپ لوگ فروٹ کا بائیکاٹ کریں 3 دن کے لیے. جب میں یہ لکھ کے سو گیا تھا، جب میں صبح اٹھا تو پورے پاکستان میں میری وہ تحریر جو میری تجویز تھی وہ وائرل ہو گئی تھی. اور وہ پلٹ کے میرے پاس واپس آ رہی تھی پورے پاکستان سے. تو اس میں لوگوں کا اتنا اچھا رسپانس آیا کہ لوگوں نے رضاکارانہ طور پہ فروٹ کھانا چھوڑ دیا. اور لوگ اپنی دسترخوان کی تصویریں مجھے بھیجنے لگی کہ دیکھیں ہم بغیر فروٹ کے یہ افطار کر رہے ہیں. تو اس کے بعد سے ہر سال کوئی نہ کوئی سماجی کارکن اٹھتا ہے اور اس مہم کو اپنے انداز میں آگے بڑھاتا ہے. اس مہم کے دوسرے دن جب ہم نے مارکیٹ کا اندازہ لگایا تو فروٹ کی قیمتوں میں 40 سے 50% کمی واقع ہو گئی تھی. جی عامر صاحب، یہ نور یہ بتائیں کہ یہ آپ نے 2017 میں کیا، 6 سال پہلے کیا، اور اکا دکا دفعہ بعد میں بھی یہ ہوا. کیا ایسا طریقہ ہے کہ عوام میں جس طرح یہ وقتی ایک دم سے ابال آیا کہ یہ پرماننٹ بیسز پہ ہمیشہ جب بھی اس طرح کا ہو تو یہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور یہ جو خاص طور پہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے اور فراڈ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ رک سکے؟ جی عامر صاحب، یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ ہماری حکومت کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نالائق ہیں یا کرپٹ ہیں، اور جو ہمارے ذخیرہ اندوز ہیں ان کے اندر کوئی اخلاقیات نہیں ہیں، ان کو کوئی قانون کا خوف نہیں ہے. تو یہ ایک بہتر طریقہ ہے ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے. لیکن یہاں پہ میرا ایک سوال اٹھتا ہے کہ دیکھیں ہم حکومت کو کرپٹ کہتے ہیں، ان کو نالائق سے کہتے ہیں،
لیکن کیا ہمارے گلی محلے میں یہ فروٹ بھی حکومت بیچ رہی ہے؟ چلیں، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ نور، آپ کے وقت کے لیے شکریہ۔ مجھے کہنے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب بھی اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں تو وہ کراچی شہر ہوتا ہے جو پورے پاکستان پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارے بھی ٹیم ممبر 2017 میں کراچی شہر کے اندر موجود تھے جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، اور باقاعدہ طور پہ لوگوں نے پورے پاکستان میں صرف ایڈ کروں یہ باقی شہروں کی بےزتی کر نہیں میں بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔